अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक निहायत ही अहम है और उन लोगों की केयर के बारे में है जो लोग माजूरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से घर में बिस्तर के होके रह जाते हैं, यानी कि बेड बाउंड हो जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा क्योंकि आप बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिससे आप अपने प्यारों की केयर को और बेहतर बना सकते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस जो केयर का मैनुअल है उसको 10 पॉइंट्स में डिवाइड करूंगा और जो सबसे पहला पॉइंट मैं बात करना चाहता हूँ वो वही है जो कि हमारा निस्फ ईमान है, यानी कि सफाई। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि जब वो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ यानी दायमी बीमारियों की वजह से बिस्तर के होके रह जाते हैं और माजूरी का शिकार हो जाते हैं तो वो अपने घर वालों के रहमो करम पे आ जाते हैं। बहुत से लोग तो इतनी अच्छी केयर करते हैं उन लोगों की कि दिल खुश हो जाता है और दिल से सच्ची बात है एक डॉक्टर की भी दुआ निकलती है कि यार ये लोग जो है ना ये जन्नती हैं, क्योंकि इतना मुश्किल काम अपने पेरेंट्स की, अपने दादा दादी, नाना नानी की केयर वो इस तरह कर रहे होते हैं कि जिस तरह इंसान अपनी भी केयर नहीं करता है, और दिल खुश हो जाता है उस चीज़ को देख के। लेकिन कभी कभी मैं कहूँगा सिर्फ 5% लोगों में हमारे मुल्क में शायद ऐसा होता है कि वो अपने बुज़ुर्गों को या जो उनके बेड बाउंड पेशेंट्स होते हैं उनको ऐसी हालत में लेके आते हैं कि जिससे दिल परेशान हो जाता है। उन लोगों से स्मेल आ रही होती है या उनके बाल बिखरे हुए होते हैं, उनकी दाढ़ी बिखरी हुई होती है, साफ़ नहीं होती है, कपड़ों के ऊपर गंदगी लगी हुई होती है, जो खाना पीना उन्होंने खाया होता है वो उसके जो निशान हैं, धब्बे हैं, वो उनकी कपड़ों पे अभी तक होते हैं, पेशाब की स्मेल आ रही होती है या इस तरह की दीगर गंदगियां जो है ना। तो सफाई जो ज़्यादा अरसे के लिए बीमार या माजूर मरीज़ हो नहायत ज़रूरी है। लोग अपने जहन में इस तरह के ख्यालात बना लेते हैं कि जैसे कि सफाई करने से या उनको नहलाने धुलाने से उनकी बीमारी में इजाफा हो जाएगा। हालांकि ज़्यादातर दफ़ा ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहाने से या पानी लगने से कोई बीमारी या कोई ज़ख़म वो ख़राब हो जाए तो उसके मुतालिक आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है, लेकिन जनरली आम तौर पे, अमूमी तौर पे सफाई बुरी नहीं होती और इस तरह के मरीजों को फ़ायदा करती है। उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? उसमें बाल सही कटे हुए होना, बिखरे हुए ना होना, तो नाई से मदद लें इसके अंदर। दाढ़ी सही, अगर वो शेव नहीं करते हैं तो अगर उनकी दाढ़ी है भी तो वो प्रॉपर होनी चाहिए और उसके बाल जो है ना वो मुंह में नहीं आ रहे होने चाहिए, उसके बाल जो है ना बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, नीट होनी चाहिए। उसके अलावा जो गैर ज़रूरी बाल हैं बाकी जिस्म के वो साफ़ होने चाहिए ताकि मरीज़ को ख़ुद भी सफाई का एहसास हो, औरों को भी उससे सफाई का एहसास हो और जो हमारे दीन के अहकामात हैं वो भी पूरे हों। ये तो हुए बाल। उसके बाद डेंटल हाइजीन यानी मुंह की सफाई बहुत ज़रूरी है और ये कई दफ़ा इग्नोर कर दी जाती है इस तरह के मरीज़ों के अंदर। तो उन मरीज़, जिस तरह हम लोगों को रेगुलर मिसवाक या ब्रश करने की ज़रूरत होती है, उसी तरह इन मरीज़ों को भी रेगुलरली हर अपने खाने के बाद सफाई करने की अपने मुंह को ज़रूरी होती है ताकि उनके दांत भी ठीक रहें, स्मेल भी ना आए और जो बाकी मुंह के अंदर का हिस्सा है वो साफ़ सुथरा रहे। उसके अलावा सफाई के अंदर कपड़े ज़ाहिरी बात है शामिल हैं। तो इस तरह के मरीज़ों को जो है ना रेगुलरली कपड़े चेंज होने चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए, ऐसे कपड़े होने चाहिए जो कि मौसम की मुनासिबत से हों। जैसे गर्मियों में हवादार कपड़े होने चाहिए, सर्दियों के अंदर सर्दी के मौसम के मुताबिक होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, फ़िटिंग उनकी ठीक होनी चाहिए ताकि मरीज़ कंफर्टेबल रहे, सही सो सके, आराम कर सके और जो भी चीज़ें हम अपने लिए पसंद करते हैं वो सब चीज़ें हो सकें। उसके अलावा बहुत से ऐसे मरीज़ों की जिल्द पे ड्राइनेस आ जाती है तो प्रॉपर उसको मॉइस्चराइज़ करना, कोई बेबी लोशन वगैरह लगाना, वो भी जो ख़वातीन ख़ास तौर पे अपने इस तरह के मरीज़ों की केयर करती हैं वो अमूमन बहुत अच्छा इस चीज़ का ख़्याल रखती हैं। लेकिन बहुत से मरीज़ों में मैं देखता हूँ कि उनके पपड़ियाँ उतर रही होती हैं और वो ड्राइनेस होती है और उससे उनको ख़ारिश भी बहुत हो रही होती है। तो जो जो पेशेंट्स को ड्राइनेस हो तो उसका मुनासिब हल किया जाना चाहिए। फिर एक और चीज़ जो अहम है वो नेल्स हैं, क्योंकि ये मरीज़ अपने नेल्स वगैरह ख़ुद नहीं काट सकते हैं तो उनके अटेंडेंट्स को उनके नेल्स काटने पड़ते हैं। तो नेल्स काटना भी अहम है, ख़ास तौर पे उन लोगों के जिनके जिस्म में अकड़न होती है। मैंने कई दफ़ा ये देखा कि नेल्स नहीं कटे होने की वजह से जो है ना वो नेल्स हाथों की
جو ہتھیلی ہے اس میں کھب جاتے ہیں، اندر گھس جاتے ہیں اور گوشت کو کاٹ دیتے ہیں، تو اس طرح کے مریضوں کے نیلز ریگولرلی کٹنے چاہیے. بلکہ دوسرے ممالک میں تو، ہمارے ملک میں تو یہ رواج نہیں ہے. ایک پوری اسپیشلٹی بن گئی ہے اس چیز کے لیے جسے پوڈائٹری کہتے ہیں. وہ خاص طور پہ پاؤں کے نیلز کاٹنے کے، جو اندر گرو کر جاتے ہیں، یا اس طرح کے مریضوں کے جن کے نیلز مشکل ہوتے ہیں، وہ اس چیز میں مریضوں کی اور ان کے اٹینڈنٹس کی ہیلپ کرتے ہیں. یہ تو جنرل کچھ پوائنٹس ہو گئے صفائی کے متعلق. لیکن اوور آل صفائی کا جو ہے نا، وہ ہماری ذہنی اور ہماری اعصابی صحت کے اوپر بھی بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے. مینٹل ہیلتھ کا صفائی سے بہت گہرا تعلق ہے. جب انسان خود گندگی اپنے اندر محسوس کرے تو اس کا ذہن بھی جو ہے نا وہ خوش نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح کے مریضوں کو بھی، جن کو کرونک ڈیزیزز ہوں، جو بیڈ پہ ہوں، ان کا یہ حق ہے کہ ان کو ذہن کی بھی خوشی محسوس ہو، اور جو صفائی سے اللہ تعالیٰ نے خوشی کا تعلق رکھا ہے وہ بھی ان کو نصیب ہونی چاہیے، باوجود اس کے کہ وہ بستر پہ ہیں اور معذوری کا شکار ہیں. تو آپ یہ کر کے ان کی خدمت، جنت اپنے لیے بھی کما سکتے ہیں، دلی خوشی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کو بھی خوش کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے پیارے ہیں، جنہوں نے آپ کی شاید کسی وقت زندگی میں خدمت کی ہو. تو صفائی کا ضرور خیال رکھیں. صفائی نصف ایمان ہے، نہ صرف صحت مند لوگوں کے لیے بلکہ بیمار لوگوں کے لیے بھی. دوسرا پوائنٹ جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ مریضوں کا پوسچر ہے، یعنی کہ وہ کس حالت میں لیٹے ہوئے ہیں، کس طرح ان کی پوزیشن ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ اوبیسلی اس چیز پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کے جو مریض ہیں ان کو کیا بیماری ہے. اگر ان کو خدا نخواستہ فالج ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ بستر پہ ہیں، یا پھر ان کے کوئی جوڑوں وغیرہ کی پرابلم ہے، اس کی وجہ سے بستر پہ ہیں، یا ان کو کوئی دماغی کمزوری ہے، نسیان کی بیماری ہے، اس کی وجہ سے اب وہ چلنے سے پھرنے سے قاصر ہو گئے ہیں، وہ اس وجہ سے بستر پہ ہیں. اس پہ ڈپینڈ کرے گا. لیکن جنرلی ہم عمومی بات کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، کوئی اسپیسیفک آپ کے مریض کے لیے بتانے کے لیے نہیں. جنرلی اس طرح کے مریضوں کو جو بیڈ پہ ہوں، کروٹوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے صحت مند لوگوں کے ساتھ یہ چیز جوڑ دی ہے کہ جب وہ نیند میں ہوتے ہیں تو وہ بے اختیاری طور پہ کروٹیں لیتے رہتے ہیں. اور میرے ذہن میں اصحاب کہف کا بھی قصہ آتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے کہ ان کو کئی سو سال اللہ تعالیٰ نے نیند کی چادر اڑائے رکھی، لیکن اس کے بیچ میں بھی وہ کروٹیں لے رہے تھے. اور کروٹیں لینے کا میں اہم وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں کروٹیں لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کیوں بیڈ باؤنڈ مریضوں کو جو خود سے کروٹیں نہ لے سکیں، ہمیں کیوں کروٹیں دلانے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ میری یہ انگلی کو دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، الحمدللہ یہ پنک ہے، اور پنک اس وجہ سے ہے کہ اس میں بلڈ کی باریک جو کیپلریز ہیں، باریک رگیں ہیں، وہ ان میں خون سرکولیٹ کر رہا ہے. لیکن جب میں اس کو دبا دیتا ہوں چند سیکنڈز کے لیے اور پھر میں اس کو ہٹاتا ہوں تو یہاں پہ کچھ دیر کو سفیدی آ جاتی ہے. اور وہ سفیدی اسی لیے آتی ہے کہ پریشر کی وجہ سے ان رگوں میں خون کا دورانیہ رک جاتا ہے کچھ سیکنڈز کے لیے. اب آپ یہی سوچیں کہ اگر میں اس کو 4 گھنٹے کے لیے دبا دوں اسی طرح، تو جو جلد میرے دباؤ کے نیچے ہے اس کو تو خون 4 گھنٹے تک نہیں ملے گا، یا بہت ہی کم ملے گا. اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جلد جو اوپر کی ہے جس پہ دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتی ہے خون کا دورانیہ نہ ملنے کی وجہ سے، اور فوت ہونے سے وہ جھڑنا شروع ہو جاتی ہے. جھڑنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر نیچے کی جو جلد کے نیچے سب کیوٹینیس ٹیشو ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، پھر اس پہ بھی دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے، پھر خون نہ ملنے سے وہ بھی فوت ہو جاتا ہے. اور اس طرح نیچے جاتے جاتے بات جو ہے وہ جلد کے نیچے پٹھے تک اور حتیٰ کہ ہڈی تک پہنچ جاتی ہے، اور جسے ہم پریشر سورز کہتے ہیں. تو عام طور پہ ہم کروٹیں ایک لینے کا بڑی وجہ یہی ہے کہ اس سے خون کا دورانیہ چلتا رہتا ہے. کسی ایک ایریا کو زیادہ دیر تک خون نہیں رکتا، اس سے وہ فوت نہیں ہوتے، صحت مند رہتے ہیں. اسی وجہ سے جو آپ کے بیمار اور معذور مریض ہیں ان کو آپ عموماً جو ہاسپٹل میں ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہر 2 گھنٹے کے بعد ان کو کروٹ بدلوا رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ ان ایریاز پہ لٹانے سے، پریشر ڈالنے سے اوائڈ کرتے ہیں جن کے اندر آلریڈی کوئی زخم ہو یا جن پہ جلد جھڑنا شروع ہو گئی ہو. اسی وجہ سے ہم ان کو جو زخم بنتے ہیں ان کو پریشر سورز کہتے ہیں. لوگ اس کو بیڈ سورز کے نام سے بھی جانتے ہیں، لیکن پریشر سورز زیادہ اچھا میری نظر میں نام ہے، کیونکہ اس یہ وجہ کو بھی ظاہر کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ سورز بنتے ہیں. جو کامن جگہیں ہیں پریشر سورز بننے کی وہ لوور بیک ہے جسے ہم سیکرم کہتے ہیں. اس کے علاوہ پاؤں کی ہیلز، کیونکہ لوگ اس طرح اپنے پاؤں کی ہیلز رکھ کے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے ہیلز کے وہاں پہ زخم بن سکتے ہیں، سر کی بیک سائڈ پہ بن سکتے ہیں، کمر کے شولڈرز کے اوپری حصے پہ بن سکتے ہیں، نیز کسی بھی اس حصے پہ بن سکتے ہیں جس پہ دیر تک پریشر رکھا ہو. تو
کروٹیں کرانا بہت ہی ضروری ہے. آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریے کہ کتنی دیر کے بعد آپ کو کروٹ بدلوانی چاہیے، لیکن جنرلی 2 گھنٹے کا ٹائم ہے جس کے بعد کروٹ چینج کرنی چاہیے، اور آپ کا ڈاکٹر یا آپ کی نرس آپ کے اس کے بارے میں آپ کو اور زیادہ فردر رہنمائی، آپ کے مریض کی اسپیسیفک رہنمائی کر سکتے ہیں. ایک اور چیز جو آپ کے ذہن میں شاید سوال ہو کہ جو ایئر میٹریس کا استعمال ہے، کیا اس سے کروٹیں کرانے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قطعاً نہیں. ایئر میٹریس کروٹیں بدلوانے کا نیم البدل نہیں ہے. وہ شاید کچھ تھوڑا سا پریشر سپریڈ کر دیتا ہو جلد کے اوپر، لیکن وہ پریشر کو ختم نہیں کر سکتا ہے. پھر بھی جو انسان کا وزن ہے اس سے پریشر جلد کے اوپر پڑ رہا ہے، اور ایئر میٹریس کے ساتھ بھی کروٹیں بدلوانے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز جو اہم ہے، جو کہ ہم جو نگلنے کے پرابلمز کے متعلق بات کریں گے، لیکن پوسچر کا بھی اس سے تعلق ہے کہ جنرلی جب سر تھوڑا سا اونچا رہتا ہے، عام طور پہ ہاسپٹل میں اس طرح کے پیشنٹس کو 30 ڈگریز یعنی ادھر اگر سر ہے تو تھوڑا سا ہاریزونٹل سے اٹھا ہوتا ہے سر، اگر یہ ٹانگیں ہیں تو سر تقریباً 30 ڈگریز کے اینگل پہ ہوتا ہے، اور اس سے اپنا ریشہ، اپنی غذا، تھوک وغیرہ سانس کی نالی میں جانے کے چانسز کم ہوتے ہیں. اور یہ سانس کی نالی میں جانا ایک بہت ہی کامن وجہ ہوتی ہے اس طرح کے مریضوں میں چیسٹ کی انفیکشن ہونے کی، یعنی کہ نمونیا ہونے کی. تو یہ سب چیزیں ان مریضوں کی پوزیشن کے بارے میں ضرور خیال رکھیے. جو تیسرا پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اپنے معذور مریضوں کی کیئر کے متعلق، وہ ان کے کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہے، اور مخصوص طور پہ ان کی سوالوئنگ یعنی نگلنے کی صلاحیت سے تعلق رکھتا ہے. بہت سارے ایسے مریض، مثال کے طور پہ میرے بہت سارے مریض جو فالج کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں جسم کی کمزوری کے ساتھ ساتھ نگلنے کے پٹھوں کی بھی ویکنس ہو چکی ہوتی ہے، اور اس سے جب وہ پانی یا غذا اندر نگلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ صحیح نالی میں جانے کے بجائے سانس کی نالی میں چلا جائے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ نمونیا یا چیسٹ انفیکشن ہونے کی ایک بہت ہی کامن وجہ ہے، اور عموماً فالج سے لوگ فوت نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کمپلیکیشن ہو جاتی ہے چیسٹ انفیکشن کی، بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں. تو معذور مریضوں کو عموماً اور فالج کے مریضوں کو خصوصاً نگلنے کے متعلق خیال کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان مریضوں کو کچھ اسپیسیفک ٹائپ کی غذا بھی آپ دے سکتے ہیں. یعنی جنرل جیسے پیسٹ نما غذا کے چانسز غلط نالی میں جانے کے کم ہوتے ہیں، جو لیکوڈ ایک دم فلو کر جاتا ہے اس کے غلط نالی میں جانے کے، سانس کی نالی میں جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن میں یہاں اسپیسیفکس بنانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، عمومی باتیں بتانے کے لیے آپ سے یہ میں بات کر رہا ہوں. تو آپ کا جو ڈاکٹر ہے یا سولو تھراپسٹ ہے، وہ اس کے متعلق بہتر آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ کیسی غذا آپ کو اپنے مریض کو دینی چاہیے اور کس پوزیشن میں کس طریقے سے دینی چاہیے. اور یہ بہت ہی اہم ہے ان مریضوں کو صحت میں رکھنے کے لیے. اور کچھ اور مینوورز وغیرہ بھی کیے جا سکتے ہیں جس سے غلط نالی میں جانے کا جو چانسز ہیں اس کو کم کریں. جن مریضوں کے اندر بالکل سالوئنگ نہیں ہوتی، یا بالکل وہ منہ میں ہی رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا غلط نالی میں جا رہا ہوتا ہے ہر وقت ان کی جو غذا یا پانی ہے، تو ان کے اندر کچھ اور چیزیں ایسی کی جا سکتی ہیں جو کہ سانس کی نالی میں غذا جانے کو روکتے ہیں. مثال کے طور پہ ناک سے ٹیوب ڈالنا میدے کے اندر، جسے ہم این جی ٹیوب کہتے ہیں، یہ ٹیمپرری ہوتی ہے، اور اگر مریض کو زیادہ عرصے کے لیے ایسے آلٹرنیٹ راستے کی ضرورت ہو غذا یا پانی یا دوا کے لیے، تو ان میں پیٹ میں بھی ایک ٹیوب ڈالی جا سکتی ہے جسے ہم پیگ ٹیوب کہہ سکتے ہیں. اور ان سب چیزوں کا مشورہ آپ کا جو ڈاکٹر ہے، نیورولوجسٹ ہے، یا جس ڈاکٹر کو بھی آپ دکھا رہے ہیں، وہ بہتر طور پہ دے سکتا ہے. یہ صرف آپ کی جو ہے نا سوچ کو اجاگر کرنے کے لیے ہے. چوتھا پوائنٹ جو میں اس طرح کے مریضوں کی کیئر کے متعلق بولنا چاہتا ہوں، وہ ان کے پیشاب پخانے کی صفائی ہے. بہت سے ایسے مریض کیونکہ چل نہیں پا رہے ہوتے تو ان کا واش روم جانا بہت مشکل ہوتا ہے، یا ان کے پیشاب پخانے کا ان کو سینس ہی نہیں رہا ہوتا، وہ کہیں پہ بھی پیشاب نکل جاتا ہے، پخانہ نکل جاتا ہے. تو اس طرح کے مریضوں کو بہت سی دفعہ ڈائپر لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے ہم چھوٹے بچوں میں لگاتے ہیں. اور اس سے جو ہے نا ظاہری بات ہے ایک انکمفرٹیبل سچویشن تو ہوتی ہے، لیکن مجبوری ہے، کیا کر سکتے ہیں. جو ان کے اٹینڈنٹس ہیں ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جس طرح چھوٹے بچوں کو زیادہ دیر تک نمی میں رکھنے سے ریش بن جاتا ہے، اسی طرح بڑے لوگوں کو بھی زیادہ دیر تک پیشاب یا پخانے میں رکھنے سے ریش بھی بن سکتا ہے، جس سے تکلیف ہوتی ہے. اور اگر وہ زیادہ ہی دیر تک رہے تو اس سے انفیکشن ہو سکتی ہے جلد کی، کیونکہ پخانے میں جراثیم ہوتے ہیں، اور جلد نمی سے اگر ڈیمیج ہو جائے تو وہ جراثیم جلد کے
مطلب اندر کے جو ایریاز ہیں جو جس جلد جنہیں پروٹیکٹ کرتی ہے ادھر تک پہنچ کے انفیکشن کر سکتے ہیں اور وہ ایک مسئلہ بن سکتا ہے. اور بہت سی دفعہ جو نگلیکٹڈ جن لوگوں کی اچھی کیئر نہیں ہوتی ان کو بیڈ سورس بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں جو نیچے کی ریڑھ کی ہڈی پہ ہوتے ہیں اور وہی پخانہ وہاں پہ ٹریول کر کے اس کو انفیکٹ کر دیتا ہے اور وہ ایک عظیم مسئلہ بن جاتا ہے. اس سے بہت ہی مشکل قسم کی اسمیل بھی آتی ہے, لوگوں کی کیئر کرنا اس طرح مشکل ہو جاتا ہے. تو سب سے آسان طریقہ اس طرح کی چیز سے بچنے کا یہی ہے کہ اس کو ہونے ہی نہ دیا جائے اور مریض کی بر وقت کیئر کی جائے. ان کو جیسے ہی پیشاب پخانہ ہو جائے تو ان کو صفائی کی جائے, نیا ڈائپر لگایا جائے, ان کو ڈرائی کیا جائے, ان کو زور سے رگڑائی نہ کی جائے ان کی تاکہ ان کی جلد نہ ڈیمیج ہو جائے. اور سب سے اچھا اس کا طریقہ یہی ہے. ایک اور پوائنٹ جو یہاں پہ مینشن کرنا امپورٹنٹ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو پیشاب کی نلکی ہے جسے ہم فولی کیتھیٹر کے نام سے بھی جانتے ہیں, یورینری کیتھیٹر کہتے ہیں, وہ لگانا بہت اچھی چیز ہے. یہ بالکل غلط خیال ہے, یہ بالکل غلط خیال ہے. وہ ظاہراً تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اس سے صفائی ہے اور ڈرائنس ہے, لیکن اصلاً یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک راستہ بن جاتا ہے مثانے کی انفیکشن کا. جراثیم اس پہ ٹریول کر کے جو ہے نا وہ مثانے کے اندر گھس جاتے ہیں اور مثانے میں جب انفیکشن ہوتی ہے بہت دفعہ اس طرح کے مریضوں میں پورے جسم میں وہ انفیکشن پھیل کے سیپسس کا زہر پھیلا دیتی ہے, جو کہ ایک کامن ریزن ہے اس طرح کے مریضوں کی ڈیتھ ہو جانے کا. تو فولی کیتھیٹر انلیس کہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہو لگائے رکھنا, آپ کو خود سے یہ فیصلہ قطعاً نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ کے مریض کے لیے نقصان دہ ہے. بہت سی خواتین نے کیونکہ بچے پالے ہوتے ہیں تو میں ان کو یہ چیز یاد کراتا ہوں کہ دیکھو جب آپ کے بچے چھوٹے تھے کہ آپ نے کبھی وہ پیشاب ہر 2-3 گھنٹے بعد کر دیتے تھے, پخانہ کر دیتے تھے, آپ نے کبھی یہ نہیں فیصلہ کیا کہ ہم ان کو یہ ٹیوب لگا دیں تاکہ یہ گیلے ہوئے ہی نہ کریں. ہم ہمیشہ خوشی سے ان کی صفائی ستھرائی کر دیتے تھے. تو اسی طرح جو بیڈ باؤنڈ پیشنٹس ہیں, معذور مریض ہیں, جو ڈائپر پہ ڈپینڈنٹ ہیں, ان کا بھی یہی ہے کہ وہ نلکی اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو ریکمینڈ نہیں کی تو وہ آپ کے لیے بہتر بالکل نہیں ہے, اور بر وقت پیشاب پخانے کی صفائی کرنا زیادہ بہتر ہے. اور ایک اور چیز مینشن کرنی چاہیے کہ یہاں پاکستان میں یہ رواج کم ہے لیکن یورینلز موجود ہوتے ہیں, ایسے برتن موجود ہوتے ہیں جن پہ بیڈ باؤنڈ پیشنٹ بیٹھ کے, جن لوگوں کا کنٹرول ہوتا ہے, وہ پیشاب اور یہاں تک کہ پخانہ بھی کر سکتے ہیں. یہ میلز اور فیمیلز کے لیے الگ ہوتے ہیں. یہ پاکستان میں بھی جو سرجیکل سٹورز وغیرہ آپ کو وہاں پہ یہ چیزیں مل جائیں گی, تو آپ یہ چیز ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا پیشنٹ سینسز میں ہے اور وہ بتا سکتا ہے کہ کب اس کو پیشاب یا پخانے کی حاجت ہے. اگلا پوائنٹ میں مینشن کرنے والا ہوں وہ 5واں ہے اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ بہت سے لوگ جو منہ سے پراپر غذا نہیں لے رہے ہوتے یا جن کو کوئی بیماری کی وجہ سے مثال کے طور پہ اینٹی بائیوٹکس وغیرہ گھر میں لگ رہی ہوتی ہیں, ان کے آئی وی کینولا لگا ہوا ہوتا ہے اور لوگ اس کو ایک بہت ہی اچھی چیز سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ پیشاب کی نلکی کی طرح یہ بھی ایک انفیکشن کا راستہ ہے. جراثیم اس کے تھرو خون میں ڈائریکٹ گھس جاتے ہیں اور وہ جراثیم انفیکشن کر کے پورے جسم میں زہر پھیلا سکتے ہیں. تو جیسے ہی اس کینولا کی ضرورت ختم ہو جائے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اس کو ریموو کر دینا چاہیے, اور اس کو بلا وجہ زیادہ دیر تک رکھنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ انفیکشن کا راستہ ہے جسم کے اندر, اور اس کو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر سب سے پہلے تو لگوانا ہی نہیں چاہیے. تو چاہے یہ کینولا یہاں پہ ہو, گردن کی رگ میں ہو, جب تک صرف اس کو رکھنا جائز ہے, جب تک اس کی ضرورت ہے. جیسے ہی اس کی ضرورت ختم ہو جائے وہ نقصان ہے, اس کو نکلوا دینا چاہیے. اور یہ کینولا کے علاوہ دیگر ٹیوبز کے بارے میں بھی اپلائی کرتی ہے بات, وہ چاہے کوئی ڈرین ہو چیسٹ وغیرہ میں پڑا ہوا ہو یا کسی اور سرجری کی جگہ پہ پڑا ہوا ہو, وہ سب انفیکشن کا راستہ ہو سکتے ہیں. جیسے پیشاب کی نلکی بھی ہوتی ہے, ان کو جیسے ہی ان کی ضرورت ختم ہو ان کو نکلوا دینا چاہیے. چھٹا پوائنٹ مریض کے پوسچر سے ہی ریلیٹڈ ہے لیکن تھوڑا سا مختلف. وہ یہ کہ اگر آپ کا مریض بیٹھ سکتا ہو اور اگر ڈاکٹر نے منع نہ کیا ہو ان کو بٹھانے سے, تو ان کو بٹھانا چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیچرل ہیومن پوزیشن جو ہے نا وہ اپ رائٹ ہے, بیٹھے یا کھڑے ہونا ہے, اور اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. اس سے ریشے کو صحیح طریقے سے صحیح نالی میں بھیجنے کے چانسز زیادہ ہیں. اس سے بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے کہ گریوٹی کے اثر آنے کی وجہ سے پیٹ کی جو ہماری آنتیں وغیرہ ہیں وہ نیچے پش ہو جاتی ہیں. اگر ہماری بڑی سی توند ہے تو وہ بھی نیچے پش ہو جاتی ہے, اور اس سے جو سانس کے جو ہمارے اعضاء ہیں, پھیپھڑے ہیں, ان کو پوری طرح پھولنے کا موقع ملتا ہے اور اس سے انفیکشن کے چانسز کم ہوتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ غذا کو ہضم کرنے کے اندر بھی یہ پوزیشن بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو فوراً کھانا کھا کے لیٹ جاتے ہیں کہ اس سے تیزابیت بھی ہوتی ہے, اس سے بدہضمی بھی ہوتی ہے, ڈکاریں بھی آتی ہیں, قبض بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو اس طرح کے مریضوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ان کو منع نہیں ہے بیٹھنا تو ان کو بٹھانا چاہیے, اور
کئی گھنٹے دن میں، خاص طور پہ دن کا زیادہ تر وقت بٹھا کے گزارنا چاہیے، اور جب مجبوری ہو پھر لیٹنے کی تو پھر ان کو لٹانا چاہیے. اگر وہ کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو ان کو بیڈ میں ہی بٹھانا چاہیے تاکہ ان کو وہ یہ سارے فائدے روزانہ کے حساب سے حاصل ہو سکیں. 7واں پوائنٹ جو ہے وہ مریض کی آئندہ کی صحت سے متعلق ہے. بہت سارے ایسے مریض کیونکہ کئی مہینوں یا سالوں تک بیڈ پہ لیٹے رہتے ہیں تو اس سے جو ہے نا ان کے پٹھے بھی سکڑ جاتے ہیں، اور اس سے ان کے جوڑوں میں بھی جیم ہونے کے جو ہے نا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اکڑن آ جاتی ہے، اور مہینوں اور سالوں میں ان کی جو بازو یا ٹانگیں ہیں وہ معذور، مکمل پرماننٹلی معذور ہو جاتی ہیں. تو ان کے جو جوڑ اور پٹھے ہیں ان کو موومنٹ میں رکھنا چاہیے، جسے ہم فزیوتھراپی کہتے ہیں. اگر وہ خود سے ان کو نہیں ہلا سکتے ہیں تو ان کو پیسو رینج آف موشن ایکسرسائزز کرانی چاہیے. خود سے ان کو جن جن اینگلز پہ جوڑ نارملی موو کرتے ہیں ان کو کرانا چاہیے تاکہ جوڑ بھی چلتے رہیں اور ان کے پٹھے بھی جو ہے نا وہ سکڑ نہ جائیں، کانٹریکچرز نہ بن جائیں. اور obviously اس کے متعلق آپ کا جو ڈاکٹر ہے مخصوص پرابلم سے ریلیٹڈ آپ کو رہنمائی کرے گا، لیکن یہ پوائنٹ صرف اس لیے کہ آپ اس کے متعلق سوچیں اور بھول نہ جائیں کہ ان کو ہم نے کچھ نہ کچھ ایکٹیو رکھنا ہے، چاہے وہ بیڈ میں بھی ہیں. اگر وہ خود سے ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے تو آپ ان کی یا کوئی فزیوتھراپسٹ ان کی ہیلپ کرے گا اپنے جوڑوں اور پٹھوں کو موونگ میں رکھنے کے لیے. یاد رکھیے کہ ایک کہاوت ہے انگریزی کی، یوز اٹ اور لوز اٹ. اگر آپ کسی چیز کو استعمال نہیں کریں گے تو اس کا فنکشن آپ سے جاتا رہے گا. 8واں پوائنٹ اس چیز کے متعلق ہے کہ کیونکہ یہ مریض بہت لمبی بیماری کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ فالج یا کوئی اور جوڑوں کی پرابلم یا دماغی پرابلم جیسے نسیان یا ڈیمنشیا وغیرہ، تو ان مریضوں کو ساتھ ہی ساتھ بہت عرصے تک دواؤں کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اور میں کئی دفعہ یہ دیکھ چکا ہوں کہ کیونکہ جو ان کے کیئر گیورز ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے ایک عظیم خدمت تو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈاکٹر بھی سمجھتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر تو نہیں کہنا چاہیے، نیم حکیم سمجھنا شروع کرتے ہیں. اور آپ نے یہ کہاوت ضرور سنی ہوگی کہ نیم حکیم خطرہ جان، اور یہ بات بہت سی دفعہ ثابت بھی ہو جاتی ہے ریئل لائف میں. تو ان سب اٹینڈنٹس کو جو بہت پیار محبت سے اپنے پیاروں کی، بڑوں کی کیئر کر رہے ہیں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ میری دعائیں اور ویل وشز آپ کے ساتھ ہیں. میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنی مرضی سے نہ تو کوئی دوا شروع کریں اور نہ ہی کوئی دوا بند کریں، بلکہ ایک ریگولر روٹین رکھیں اپنے ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے کا. وہ چاہے آپ مریض کو لے کے جائیں یا ڈاکٹر کو گھر بلوائیں، اس سے مریض کو سائیڈ افیکٹس ہونے کے چانسز کم ہوں گے، اور اوور آل انشاءاللہ آپ کے جو بیڈ باؤنڈ مریض ہے اس کی صحت بہتر رہے گی. جو 9واں پوائنٹ میں بولنا چاہتا ہوں وہ انٹرسٹنگ ہے، لیکن شاید ہر ایک کے لیے انٹرسٹنگ نہ ہو، کم از کم میرے لیے انٹرسٹنگ ہے. میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ جب میں خدا نخواستہ خود اگر کسی بیماری یا معذوری کا شکار ہو گیا، اللہ مجھے اس چیز کو اور آپ سب کو، ہم سب کو اس چیز سے بچا کے رکھے، ہمیں چلتے ہاتھ پیر اس دنیا سے لے کے جائے، تو میں یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ یہ چیز ہو گئی تو میرے ساتھ مطلب کیا ہوگا. اور جو چیز میرے لیے زندگی میں ایک اہم ترین حیثیت رکھتی ہے وہ میری نماز ہے، اور نماز نہ ہو تو میری زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے، کوئی آرام نہیں ہے. تو اگر میں ایسی معذوری میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا میرے بچے اس چیز کی فکر کریں گے کہ ہمارا باپ نماز پڑھتا تھا اور وہ اس کے لیے اہم ایک پرائیورٹی میں تھی اس کی زندگی کے؟ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سب کو یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے پیاروں کی، جن کی آپ کیئر کر رہے ہیں اتنی محبت سے، آپ ان کی اسپرچول ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں. اس میں ظاہری بات ہے صفائی کا تو ایلیمنٹ ہم نے آلریڈی مینشن کر ہی دیا، لیکن اگر وہ نماز پڑھتے تھے اپنی زندگی میں تو وہ ضرور چاہیں گے کہ اپنی جو بیماری کی زندگی ہے اس میں بھی وہ کوشش کریں. تو آپ کو جتنا بھی ہو سکے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ اپنی جو پرانی روٹین ہے اس کو پورا کر سکیں، ان کی ہیلپ کریں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جیسے میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں جب ان کو نسیان ہو جاتا ہے وہ نہیں پڑھ پاتے نماز، تو بہت سے ان کے جو لوگ ہیں اٹینڈنس ہیں ان پہ سختی بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی میرے خیال میں دوسرا ایکسٹریم ہے، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک پیار محبت کے طریقے سے جو ہے نا اپنے بیمار معذور مریض کی اسپرچول ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ اوور آل ہیلتھ اور ویل بینگ کا حصہ ہے. جو 10واں پوائنٹ میں مینشن کروں گا وہ اس طرح کے مریضوں کے ساتھ بیہیویئر کے متعلق ہے، یعنی آپ کا بحیثیت اٹینڈنٹ، کیئر گیور کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے اس طرح کے پیشنٹس کے ساتھ جو
دنیا بھر میں اب نیا رواج یہ ہے، پہلے تو آپ دیکھتے تھے کہ نفسیات کے مریض یا نساء ان کو ساتھ سختی کی جاتی تھی، اگر وہ اگریسو ہوتے تھے تو ان کے ساتھ اگریسو ہوا جاتا تھا، کچھ کو زنجیروں میں باندھا جاتا تھا، لیکن اب یہ رواج بالکل بھی نہیں ہے۔ جس حد تک بھی ممکن ہو اس طرح کے مریضوں کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے، اور میں آپ کو بھی بحیثیت کیئر گیور یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اس طرح کے پیشنٹس کے ساتھ، خاص طور پہ جیسے نسیان کے مریض ہوتے ہیں یا فالج کے مریض ہوتے ہیں، ایک نان کانفرنٹریشنل ایٹیٹیوڈ رکھیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان جو ہے نا بھائی آج سرخ ہے، آپ کہہ دیں جی ہاں سرخ ہے، کوئی بات نہیں، کیا اس سے آفت آ جائے گی؟ آسمان تو نہیں گر جائے گا اس سے۔ اگر وہ کہہ دیں جی یہ دیکھو یہ یہاں پہ پولیس والا کھڑا ہوا ہے، آپ بھی کہہ دیں ہاں جی پولیس والا کھڑا ہوا ہے۔ میں کئی دفعہ یہ دیکھ چکا ہوں، خاص طور پہ جو اسپاؤز ہوتے ہیں ان سے وہ بار بار جو ہے نا وہ ٹکرا رہے ہوتے ہیں اپنے پیارے ہسبینڈ یا اپنی پیاری وائف کے ساتھ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے مریضوں میں جو ہے نا انہوں نے کون سا آگے جا کے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کرنا ہے، وہ تو ابھی بیماری اپنی گزار رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ ان کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے وہ ڈپریسڈ ہو سکتا ہے ان کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، اور آپ ان کو ایک نئی چیز سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے سیکھتے تو وہ نہیں ہیں، صرف ماحول گرم ہو جاتا ہے، اور وہ بھی غصہ کرتے ہیں، آپ بھی جوابی غصہ کرتے ہیں، اور ایک بدمزگی والا ماحول ہر وقت دائمی طور پر رہتا ہے۔ تو کرونک ڈیزیز کے ساتھ جو ہے نا کرونک ہوم ڈسفنکشن بھی بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کے مریضوں کے ساتھ نان کانفرنٹیشنل رہنا چاہیے۔ آئی نو کہ اگر آپ جیسے بیوی ہیں اور آپ کے شوہر کو یہ مسئلہ ہے تو دل نہیں مانتا کہ یار یہ میرا شوہر کیا باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ ادھر ہے وہ ادھر ہے، ایسی، تو آپ کو خود دل میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف سے آگے بڑھ کے آپ یہ سمجھیں کہ یہ بیماری کا شکار ہیں، اور ان کی اس غلط بات کو بھی ایکسیپٹ کر لیں اور ایک خوشگوار ماحول میں ان سے زندگی گزاریں۔ اور میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہمیں ہدایت ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، تو یعنی آف کورس اللہ تو ہمارے بنانے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی وقت جب بزرگی کا زمانہ ہوگا اس میں والدین کچھ ایسی باتیں کریں گے جو بالکل ارریشنل ہوں گی، جن کا کوئی جو ہے نا وہ سینس نہیں بنتا ہوگا۔ تو بچوں کو جو ہے نا وہ بجائے اس کے کہ وہ ان سے غصہ کریں یا ان کو اپنا اینگر شو کریں، ان کو ٹیچ کرنے کی کوشش کریں، بہتر یہی ہے کہ بھائی آپ اف تک نہ کریں اور ان کے فلو میں ساتھ ساتھ چلیں، اسی سے خوشگواری بھی مینٹین رہے گی اور اللہ بھی آپ سے اسی طرح راضی ہوگا۔ ویسے تو میں نے 10 ہی پوائنٹس بولنے تھے اور وہ 10 پوائنٹس مکمل ہو چکے ہیں، لیکن آخر میں آپ کو ایک بونس پوائنٹ دینا چاہتا ہوں، اور وہ بونس پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح کے پیشنٹس کی کیئر کرنے میں دیکھتا ہوں کہ فیملیز میں عموماً ایک بندہ ہوتا ہے جو بالکل اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر چکا ہوتا ہے، جو اچھے گھر میں جہاں پہ کیئر ہو رہی ہوتی ہے، ٹیم نہیں ہوتی پوری، ایک بندہ ہوتا ہے جو اپنے دن رات خوشی غمی سب چیزیں قربان کر کے عموماً وہ اس طرح کے پیشنٹس کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے ہیں تو میری دلی دعا آپ کے لیے ہے کہ اللہ آپ کی اس قربانی کو، جو کہ ایک عظیم قربانی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ آپ کو اس سے بہت بہتر اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن جو اور لوگ سن رہے ہیں جو وہ مین کیئر گیور نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو کیئر آف دا کیئر گیور ہے، یعنی اس خیال کرنے والے کا بھی خیال کوئی کرنے والا ہونا چاہیے، اور کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کیئر گیور کو بھی ریلیکسیشن ملنی چاہیے، چھٹی، جیسے ہم سب تھک جاتے ہیں کوئی کام کر کے، چاہے وہ اچھے سے اچھا کام ہو، ہمیں بریک چاہیے ہوتی ہے، تو اس کیئر گیور کو بھی اپنی جو کام ہے وہ ٹاپ آف دا لائن لیول پہ کنٹینیو رکھنے کے لیے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کو بریک دیں، ان کی شکر گزاری کریں، کیونکہ عموماً اس طرح کے پیشنٹس میں شاید اتنی نہ ذہن ہوتا ہے، نہ اعصاب ہوتے ہیں کہ وہ شکر گزاری کریں، تو اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیئر گیور سے محبت بھی کریں، اس کی رسپیکٹ بھی کریں، اور اس کو کبھی نہ کبھی بریک بھی دیں، تاکہ کیئر گیور کی اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ سفر نہ کرے۔ آئی ہوپ کہ اس لمبی سی ویڈیو سے آپ کو کچھ یوزفل انفارمیشن ملے گی، آئی ہوپ اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا، اور اس سے الٹیمیٹلی میرا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو اور فائدہ مند ہو یہ ساری انفارمیشن آپ تک پہنچنا۔ آئی ایم شیور اس سے بہت سارے سوال بھی نکلیں گے۔ اف یو ہیو اینی کویسچنز پلیز فیل فری ٹو رائٹ them ڈاؤن ان the comment section below، نیچے کامنٹس میں آپ اپنے تاثرات کا اظہار کر سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اگر خاص طور پہ آپ کیئر گیور ہیں تو آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔